अस्सलाम वालेकुम जी। रावी जो है वो इस मामले के ऊपर तशकीक में भी मुब्तला है और आपस में बाहम दस्तो गिरेबान भी हैं। एक से ज़्यादा रावियान भी तो हो सकते हैं। तो रावियान जो हैं वो एक दूसरे से दस्तो गिरेबान भी हैं ये साबित करने में कि फराह गोगी जो थी, फराह गुज्जर या फराह जमील गुज्जर जो थी, वो उनका ताल्लुक उकाड़ा से था या शेखुपुरा से था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मौसूफ़ा जो थी वो शेखुपुरा से मुंतखब हुई थी, जो है वो हॉकी टीम के अंदर और पंजाब के लेवल के ऊपर बैडमिंटन की खिलाड़ी भी रही हैं। चिड़ी छिक्का जिसको कहते हैं, चिड़ी छिक्का, हाँ वो चिड़ी छिक्का ही समझना है तुसी, है वो बैडमिंटन कहते हैं उसको। अब बैडमिंटन में बैड आ जाता है तो फिर आपका ज़हन किसी तरफ घूम जाता है, और चिड़ी छिक्के में छिक्का आ जाता है फिर आपका ज़हन घूम जाता है। मैं की करा, मैं केड़े पासे जाऊँ? तो चलो चिड़ी छिक्का ही रखते हैं। चिड़ी छिक्का जो है, तुसी छक्का ना करो, चिड़ी छिक्का नीचे से लगा रहा है। चिड़ी छिक्का जो है उसकी प्लेयर थी और वो पंजाब के लेवल पे उन्होंने खेला। शायद ये यकूता ही बता सकती है कि शायद वो नेशनल लेवल पे खेली कि नहीं खेली। हॉकी की बारल प्लेयर थी, ड्रिबलिंग उन्हें बड़ी खौफनाक आती थी। और रावी जो है, हमारे जो शफीक एडवोकेट साहब हैं अपने इस्लामाबाद में, जो आजकल छुपे हुए हैं, मफरूर हैं अपना घर अपना उकाड़ा छोड़ के, वो कहते हैं उकाड़ा की रहने वाली थी। ठीक है, अब इसके ऊपर रावी जो है आपस में कुसोनमुखी हो गए, आपस में बाहम जो है रावियों का टाकरा हो गया। अब शफीक एडवोकेट जो हैं, हम उन्हें इस हवाले से कि वो उकाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को मोस्ट क्रेडिबल समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ शेखुपुरा वाली जो पार्टी है वो भी कहती है कि जनाब मतलब कि रज़ा बाकर के अलावा जो दूसरा पैदा किया है उन्होंने। वैसे रज़ा बाकर के बाल का बचपन सारा लाहौर गुलबर्ग में गुजरा है, पता नहीं कौन कहता है शेखुपुरा का रहने वाला वो। बहरहाल जी वो कहते हैं शेखुपुरे के रहने वाले हैं, तो कहते होंगे। हमारी जो इतला है उसके मुताबिक तो उनका बचपन जो है वो लाहौर गुलबर्ग 2 में गुजरा हुआ है, और वो कोठी भी अभी तक कायम है जहाँ पे वो मतलब कि अब्बा जी जो थे, वालिदैन उनको हमसायों के घर छोड़ जाया करते थे क्योंकि पार्टी शार्टी होनी होती थी ना, आहो समझा करो। तो वो जो हैं 2 ही जो है नामवर अफराद पैदा किए हैं। हालांकि हमारे दोस्त नदीम मलिक साहब भी शेखुपुरा के रहने वाले हैं, और उनके भाई जो हैं सलीम मलिक साहब जो हैं, मेरे तो बहुत ही मोहतरम और प्यारे और काबिल एहतराम आदमी हैं। जिस बंदे ने इस दौर में एक किताब आम करने का झंडा उठाया हो और अपना पूरा कैरियर और सरमाया उसके अंदर लगा दिया हो, उस शख्स की अजमत का तो गुण गाए जाने चाहिए ना। सलीम मलिक साहब, ठीक है, हर साल वो किताब मेला करवाते हैं यार लाहौर के अंदर, आप भी जाया करें। उस किताब मेले के अंदर 2 हॉलों से शुरू हो गया, अब एक हाल में सुकड़ता अब आधे हाल तक महदूद हो गया है। ये जो रीडिंग्स वालों का स्टॉल ना हो तो मेरा मतलब है कुछ भी नहीं है। तो एनी हाउ कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बचता बचाता बेचारों को कुछ नहीं है, लेकिन वो किताब फैलाने का अलम जो है वो उठाए हुए हैं। तो वो भी शेखुपुरे के हैं। तो शेखुपुरा ने बड़ी बड़ी शख्सियत पैदा की हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फराह गोगी साहिबा शेखुपुरा की थी। बहरहाल जहाँ की भी थी भाई, बड़ी कमाल की प्लानर थी, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी का अक्द जो था, अक्द, ठीक है, अक्द सानी जो था, ये तो अक्द सलासा है ना जो अब जारी है, इस वक्त तक जारी और सारी है। अक्द सानी जो था, जो रेहाम खान का साहब के साथ था, साहिबा के साथ था, वो जारी था कि उस दौरान उन्होंने एहसन जमील गुज्जर, जो कि यके अज हस्बैंड फराह जमील गुज्जर के हैं, उन्होंने एक अदद मकान जो था वो ख़रीद फरमाया बनी गाला के इलाके के अंदर। मकान मेरा मतलब कनाल लकार से, ठीक है। और वहाँ पे जाके अक्सर बुशरा बीबी जो थी वो मुकीम हुआ करती थीं। और बुशरा बीबी जो थी वो मुकीम इसलिए हुआ करती थी कि उनकी रसाई हो जाए बनी गाला में वाक़या इमरान अहमद खान नियाजी के महल तक, ठीक है। और उस महल के अंदर वो कभी कभार जब रेहाम खान इधर उधर गए होंगे सी, रेहाम खान एबटाबाद गई है तो उसकी रसाई हो जाया करती थी। ये कुछ दिनों में रेहाम खान अपने इंटरव्यू में भी आपको बताएंगी। तो रेहाम खान जो उनकी रसाई हो जाती थी, ये अंदर बैठ के ना दम दरूद करती थी। बस उन्हीं दम दरूदों का नतीजा निकला ना कि आजकल वो इमरान खान की ज़ौजाए सलासा हैं, ठीक है। तो वो उनकी ज़ौजा बन गई। तो खैर वो आप प्लानिंग का लेवल तय करें।
اچھا اب یہ جو نکاح ہوا ہے، ایک پہلا نکاح اور دوسرا نکاح، ان دونوں نکاحوں کی خبر اور تصویر جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب کو احسن جمیل گجر نے دی، اور صبح و شام فون کر کے پوچھتا سی پائن خبر کیوں نہیں بریک ہوئی، پائن خبر کیوں نہیں آئی، پائن خبر کیوں نہیں آئی، تاکہ پکا کیا جا سکے، پارٹی نس نہ جائے، عمران خان مکر نہ جائے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اس طرح کے کام سوری وہ مکر نہ جائے گی تھے، ٹھیک ہے نا. تو احسن جمیل گجر کو تھا کہ یہ اس کو قابو کر لے، کیونکہ بقول ہمارے ایک اہل طریقت کے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے خیال کے اندر اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اب یہ اس کے اوپر فل سواری کے موڈ میں تھی کہ اس سے پہلے کہ یہ پرائم منسٹر بن جائے میں اس کو کلنچ کر لوں. تو اس کے لیے جا کے تو اس نے بنی گالہ کے اندر احسن جمیل گجر نے گھر خریدا تھا. اچھا احسن جمیل گجر نے ہی بنیادی طور پہ تلاش کیا تھا جس کا نام ہے سردار عثمان بزدار. اور سردار عثمان بزدار اتنے اعلیٰ لیول کے گھٹیا شخص ہیں کہ ان کے گاؤں کے اندر پرائمری سکول ٹیچر کی پوسٹیں آئیں. اس گھٹیا شخص نے اپنی تقرری پرائمری سکول ٹیچر کے طور پہ کروائی، اور وہ جو میرا مطلب ہے 2,500 3,000 5,000 اس زمانے کے اندر جو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو پیسے ملا تنخواہ ملا کرتی تھی پرائمری سکول ٹیچر کی، وہ ایز اے گوسٹ ٹیچر یہ وصول کیا کرتا تھا. ضلالت کی وہ مقام ہے جس پہ فائز ہونے کے لیے بندے کو بزدار بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایتھوں آج میں اوپننگ کی تھی ٹھیک ہے، مطلب ضلالت کا کوئی لیول آپ سوچ سکتے ہیں. یار آپ سردار ہو، بقول آپ کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اور کوئی کہ پہاڑ آپ کے اس کے اندر آتے ہیں یار، ٹھیک ہے. وہ الگ گل ہے کہ گھر میں بجلی نہیں لگی ہوئی، گھر میں بجلی لگی ہوئی تھی. میں اس وقت بھی کہا تھا اپنے ولاگ کے اندر، میٹر نہیں لگا ہوا تھا ان کے علاقے کے اندر، میٹر نہیں ہے، میٹر کا رواج کوئی نہیں ہے، بل نہیں دینا ہوتا ہم نے، ٹھیک ہے. آہو ٹیکے کو پوچھ لو بھائی، اگر اپنے بچے کی شادی کے اوپر ٹیکے 1.25 ارب روپے کا ٹیکا لگا سکتا ہے جو کہ اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا، تو یہ کتنا کو بڑا اس نے ٹیکا لگایا ہوگا. بہرحال سردار عثمان بزدار صاحب کی یاد کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ جناب علیم خان صاحب نے سنو ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، ٹھیک ہے. سنو ٹی وی جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے جو بھی ہے، ہمارے دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے بارے میں رائے محفوظ رکھتے ہیں. جو سارے دوست چھڑ جان گے نا، پھر اسی تمہیں دساں گے کیڑی کنٹروورشل ہاؤسنگ سوسائٹی تے بچ کے وہ تو رہنا تے فائلیں 10 گنا زیادہ بھی کی، وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے. آج نہیں ہمارے دوست وہاں پہ کام کرتے. تو ہور کی نگ دستا ہوں تو سنو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا ہے علیم خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بزدار جو تھا وہ دریافت کس کی تھی؟ پنکی پیرنی کی. براستہ فراگوگی کے ڈومیسائل کنٹروورسی چل رہی ہے، اکاڑا کا تھا، شیخو پورا کا تھا، جہاں کا بھی تھا. دونوں پارٹیاں کہتے ہیں یہ ہمارے، ٹھیک ہے. اور ان کی وجہ شہرت بیان نہیں کی جا سکتی، شرفا کے ہاں وہ پیشہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہیں انہوں نے اس بندے کو دریافت کیا. تو اس بندے سے اس کا رابطہ کہاں ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمرشل معاملات ہوں، کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کمرشل معاملات ہوں، تو کاروباری معاملات ہوں دونوں کے، اور دریافت ہو گئے ہوں اس میں عثمان بزدار صاحب. اب عثمان بزدار جیسے شخص کو جس کا اپنا سوچ کا لیول اتنا گھٹیا ہو کہ ٹیکے نے ایک دفعہ جب یہ ایم پی اے منتخب ہو گئے تو اس کے گھر میں جا کے تو صوفے والے مطلب کہ اچھے لگژریس قسم کے صوفے اور بیڈ لگوائے. تو یہ صاحب جو تھے یہ کئی دن تک ان پہ بیٹھے نہیں، چاڑ چوڑ کے رکھ کے سائڈ پہ بہندے رہے. بھائی واقعی ایک فیڈرل سیکرٹری لیول کے بندے نے یہ بتایا کہ اس کو ٹیکے نے بتایا کہ میں نے رشوت کے طور پہ کہ جناب اب اس سے کام نکلوانے ہیں اور وہاں کا ترقیاتی فنڈ ہم نے مل کے کھانا ہے، تو میں نے اس کے گھر میں فرنیچر ڈلوا دیا. کئی دن تک یہ اس فرنیچر پہ سویا ہی نہیں، میلا نہ ہو منجے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات میں آپ کو کیا بتاؤں،
اس کے باتھ روم کے اندر نا وہ جو ایشین سٹائل کی سیٹس ہوتی ہیں نا وہ لگوا دی, کپڑا چاڑ کے تھے باہر پھرنا, کھیتوں میں ٹر جاتے تھے معصوم جو ہے. ویسے انہوں نے قبائلی علاقوں کے کوٹے کے اوپر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایم اے بھی کیا ہوا ہے اور شاید ایل ایل بی بھی کیا ہوا ہے, اور اسی کوٹے پہ یہ کیا ہوا. ان کی خاتون جو تھی وہ لیکچرر تھی ایک کالج کے اندر, جس کے اوپر پھر انہوں نے سوتن ڈالی پیرنی کی کشف کے اوپر. پیرنی کو کشف ہوا کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو دوجا بیاہ بھی کھڑکانا چاہیے. پھر اس کی بڑی خبریں آئیں, بہرحال ان کی طرف سے انکار بھی نہیں ہوا, ایک ہلکی پھلکی سی نیم مردہ سی ان کی تردید ہو گئی, بلکہ میرے خیال تردید ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن تصدیق بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کا معاملہ تھا جس طرح کا پرویز لائی کا تھا, کیونکہ پیرنی اس معاملے میں بڑے کھلے دل اور کھلے ہاں کہ خاتون ہے, جو بھی ان کے حلقہ مراجعت میں جاتا ہے اس کی وہ دوسری شادی کروا دیتی ہیں, ماں سوائے ان 3 جرنیلوں کی. ہمارے ابھی بھی جرنیل ہے, نا نہیں لینا, ہمارے 3 جرنیل ایسے ہیں جنہوں نے پنکی پیرنی کے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ بیعت کی تھی, لیکن ان کی جو بیگمات تھیں, انٹرسٹنگ بات تھی, انجوائے کرو گے, ان کی بیگمات کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے جو ہسبینڈ صاحبان ہیں, ہسبینڈ جو ہمارے, اور انہوں نے جا کے پنکی پیرنی کی بیعت کی تھی, وہ بھی جا کے مری دنیا ہو گئی, کیونکہ پنکی پیرنی تو دوجا بیاہ کروا دیتی ہے. تو لہذا میاں بیوی دونوں جناب بیعت ہو گئے. اچھا, جو سب سے قریب آدمی تھے پنکی پیرنی کے اس لوٹ مار کے اندر, اس کا نام تو فیض حمید تھا. آپ اندازہ کریں فیض حمید نے پنکی پیرنی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, بھلا کیوں؟ وہ فیض حمید تو پنکی پیرنی کو چلا رہا تھا ہدایت اللہ کے ذریعے. ہدایت اللہ ایک عہدیدار ڈپٹی ڈائریکٹر قسم کا, آج کل ان کو پروموٹ کر دیا گیا بعد میں فیض حمید صاحب کی خدمات کے باعث. تو فیض حمید صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا نظر رکھنی ہے دے اوتے, اور وہ جناب نظر رکھتے رکھتے وہ ظاہر ہے جب آپ کسی کی تمام پرائیویٹ گفتگو ٹیلی فون کے اوپر سنتے ہوں تو پھر آپ اس کو کوئی نہ کوئی بات بتا کے حیران تو کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں نا. تو وہ ہدایت اللہ صاحب جو تھے وہ حیران کیا انہوں نے, تو پنکی پیرنی نے ہدایت اللہ نے پیر مان لیا, یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی تھا وہ پنکی پیرنی دا پیر سی, یعنی عمران دا دادا پیر سی. تو اس لیے فیض حمید کو پتا تھا کہ سارا فراڈ چل رہا ہے, اس نے بیعت نہیں کی. ادر دین فیض حمید 3 بندے ایسے تھے جن میں سے ایک تو چیف بننے کے امیدوار تھا نا, جب پھر نہیں بنا تو پھر انہیں دڑکی لائی تو موڑ کے نہیں ویکھا. تو پہنچتے نہیں گئے, نہیں پہنچنا نہیں ہے, ہاں میں قتل کی طرح نہیں لیا, ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے کا ایسا بیڑا غرق ہوا, اس کی بیعت بھی اٹھ گئی. ظاہر ہے جب آپ کالے علم والی خاتون کی بیعت کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا آپ کے ساتھ, اور جناب ان کے چیف بننے کے چانسز بھی ہوا کے اندر تحلیل ہو گئے. 2 بندے تو ایک پارٹی کو کم سے کم تسی پہنچ جاؤ گے ایس فکرے تو بات. تو یہ جناب موصوف جو تھے, یہ اس کے بارے میں علیم خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جب ملنے جاتے تھے تو یہ ان کے مقابلے میں فرش پہ بیٹھا کرتے تھے. ظاہر ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس بونگے بزدار کو اٹھا کے عرش پہ پہنچایا تھا, تو ان کے مقابلے میں تو یہ فرش پہ بیٹھے گا. تو ایک دن عمران خان صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے, تو عمران خان نے اسے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ تھے, اس نے کہا کہ آپ ساتھ بیٹھیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے مرشد کے سامنے جو ہے وہ ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتا, میں تو زمین پہ ہی بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, مرشد عمران خان کو نہیں کہا, مرشد پنکی پیرنی کو کہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بونگا بزدار جو ہے یہ کہتا ہے کہ عمران خان اور پنکی پیرنی جس کے خلاف آپ نے مجھ سے بیان لینا ہے لے لیں. ٹھیک ہے, کیوں بھلا؟ جو مسنگ لنک ہے نا وہ مسنگ ہو چکا ہے. جو بشرا ہے, اور بشرا نہیں, گوگی جو ہے, فرا گوگی جو ہے, فرا گوگی جمیل گجر جو ہیں, وہ غائب ہو گئے نا. وہ لنک تھا نا بیسیکلی, اسی نے لا کے تحفہ پیش کیا تھا نا کہ میں اسے جانتی ہوں, میرے اس کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں. یار تھوڑا ذہن گندا ہے. فرا گوگی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتی تھی, پلاٹ بیچا, پلاٹ لیا, اس کو لیٹا لاٹ کر دیا. میگنولیا, ٹھیک ہے, گجرانوالہ کی, اس کی ہاؤسنگ سکیم تھی یار, میرا مطلب ہے. وہ جمیل گجر صاحب فرنٹ مین تھے فرا گوگی کے. مطلب تواڈے ذہن دے وچ گند ہی بھریا ہے. میں جدوں بھی کوئی گل کراں تے تسی ایویں پٹھے پاسے ٹر جاندے ہو. کاروباری لین دین کے معاملات تھے, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سردار عثمان بزدار صاحب نے کوئی لوٹ مار کی ہو اپنے علاقے کے اندر آ کے, اور فائلیں خریدی ہوں ان کی, تو ان کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نکلتا ہو.
ٹھیک. ہاں تو خیر جناب، اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جنہوں نے بیعت فرمائی تھی، وہ جو سب سے قریب تھا اس نے بیعت نہیں فرمائی اور باقیوں نے بیعت فرما لی. ٹھیک ہے کہ موصوفہ جو ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو تھوڑا سا وہ میسمرائز بھی کر لیتی ہے نا. یہ جو یار آج کل تو تماشے نہیں دیکھتے، وہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک عمل کر کے لوگوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو لوگ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عیسائیت میں بھی کام ہو رہا ہے، یہ ہندوازم میں بھی ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں بھی یہ بڑے بڑے پگڑیاں والے کار ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی یہ سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا ہے. جادو ہوتا ہے، مسمرزم اس کو کہتے ہیں، اور وہ کر کے تو یہ لوگوں کو جو ہے یہ والا کر دیا جاتا ہے. لوگ اسے جو ہے کچھ اور سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال. تو اب جو ہے تاہم یہ بات جو ہے وہ آپ کی نظر میں رہے کہ معاملات جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کنٹرول میں کیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہدایت اللہ صاحب جو تھے ان کو پروموشن دے کے انعام کے طور پہ فیض حمید صاحب دبئی والی سفارت خانے کے اندر تقرر فرما گئے تھے، اور پھر ان کو واپس بھی طلب کر لیا گیا ہے. پروموشن تو ان سے شاید واپس نہیں لی گئی کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ انہوں نے عمران کی پیرنی کا پیر بن کے پورا سیٹ اپ چلوایا تھا. ٹھیک ہے نا، تو پھر نتیجے کے طور پہ یہی ہونا تھا. خیر جی، جتنی کہ میرے پاس انفارمیشن تھی میں ہاسے دے وچ تہانوں دسن دی کوشش کی. ٹھیک، اور تسی بھی ہاسے چ لے کے انجوائے کرنا، سیریس نہیں ہونا اس گل دے اوتے. ڈاکٹر نے شدید منع کیتا ہے اس گل نو سنجیدہ ہون تے، اس بات پر سنجیدہ ہونے سے اور اس کو سنجیدہ طریقے سے لینے پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.